अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा। नाजरीन, जो हमारा आज का प्रोग्राम है, जिस तरह हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, आजकल हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं कि जी हम तो फ़लाँ फ़लाँ सोसाइटी से लुट गए हैं, हमारा क्या होगा और किस तरह लुटे। आज हम अकील अहमद तरीन साहब से जानेंगे कि रावलपिंडी जो रिंग रोड है, वो तकमील के तकरीबन आखिरी मराहिल में है। उसकी जो उसकी ओपनिंग की तारीख़ है, उसके मतलब भी हम उनसे पूछेंगे। तो उसके उसके ऊपर थोड़ी सी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ थी, किस तरीके से उन्होंने आवाम को लूटा। कोशिश किया कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम सर। अच्छा वकील साहब, जब आपको याद होगा पीटीआई गवर्नमेंट जब थी, पीटीआई की जो हुकूमत थी, उस वक़्त एक बड़ा स्कैम हो गया था रावलपिंडी रिंग रोड का। तो उसमें काफ़ी सारी सोसाइटियों के नाम भी आए और ये एक बड़ा, एक समझ लें कि बिग फ्रॉड था, जिसमें बहुत सारी जो हाई अथॉरिटीज़ थी, हाई रैंकिंग के लोग थे, उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। तो बताएंगे कि ये कौन कौन से एरिए में ये वाक़या हुआ था और किस तरीके से इसमें लूट मार मचाई गई। जो रिंग रोड स्कैंडल 2020-21 की गालिबन आप बात कर रहे हैं, उसमें तो आपको पता है कि स्ट्रेट अवे एक मोहतात स्टडी भी आ गई थी कि सिर्फ एक लूप जो रिंग रोड का जो चेंज हुआ था, अटक लूप जिसको कहते थे जी, उसमें जो है कमोबेश 130 अरब रुपए उस वक्त पहले हल्ले में निकाल लिए गए थे, जिसमें कुछ सियासी लोगों के नाम भी आए। 2-4 हाउसिंग स्कीमें जो इस रूट पे पहले नहीं थी, उसको रीअलाइन करके जो है वो उनके करीब लेके जाया गया, जिसमें आपको पता है कि नोवा सिटी, फिर फैसल टाउन का नाम आया, फिर इसी तरह एक दो और बड़ी हाउसिंग स्कीमों का नाम आया कि ये डायरेक्ट उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये सारा डिज़ाइन चेंज हुआ। इसमें जो अफसरान पे ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने वक्त से पहले जो है, अभी वो प्रोसेस में ही था कि ये जो रिंग रोड है वो बनना है, तो उन्होंने इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक की अपने दोस्तों को, सोसाइटी वालों को। तो उन्होंने वहाँ पे मेगा जो है वो एक, बल्कि मैसिव जो है वो ख़रीदारी वहाँ पे की, और फिर बाद में वहाँ पे हाउसिंग स्कीमें भी बनाई। और जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि ये वो सारे एरियाज़ थे जिनमें से कुछ ऐसे एरिया हैं जो एयरपोर्ट की जो उसकी ग्रीन एयर फील्ड है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, उसकी जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं। वहाँ पे टेक्निकली और जो बाइलाज हैं एयरपोर्ट के या सिविल एविएशन अथॉरिटी के, वहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम फॉल ही नहीं कर सकती। तो ये वहाँ पे इन्होंने एक बदयांती करते हुए मुल्क व कौम के साथ जो है वो ये इसको जो अपने दोस्तों को उसका वो नक्शा बताया कि हम इसको इस तरह रीअलाइन करेंगे, जिसके बाद इस पे मोहतात अंदाजा के 130 अरब रुपया सिर्फ लूटा गया, निकाला गया। इसके बाद जो है वो वहाँ पे मौजूद हाउसिंग। अच्छा, ये जो है, ये तो सिर्फ रिंग रोड की आड़ में निकाला गया, जबकि जो सोसाइटियों ने फ्रॉड किया वो अलग है। जी, वो देखें ना, वो चलता रहा ना। आप ये देखें ना कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बना, उसके बाद फिर मौजूदा जो गवर्नमेंट, जो पंजाब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर उसको पुराने लूप के तहत बहाल करते हुए जो पुराना था, जो इन्होंने रीअलाइन किया, जिसमें कुछ सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया, यानी ठलियां से बांट वाला जी। उन्होंने फिर उसको पुराने वाले को बहाल किया। वो तकरीबन आपको पता 38 किलोमीटर वो लंबा है। और उससे पहले वहाँ पे उन सोसाइटीज़ में जो लोग फंस चुके थे वो आज भी फंसे हुए हैं। शाह साहब, इस्लामाबाद हाउसिंग, जो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका आपको पता है जो लोग हैं उसके करता धरता, जिन्होंने एक मोहतात अंदाज़ा है जो स्नैप के एरिया 40-42 हज़ार उन्होंने फ़ाइलें बनाकर बेची हैं। लेकिन जो हमारी इत्तला है, ये मोर देन 100,000 इन्होंने फाइलें बनाई। और ये तो अभी साथ साथ जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, वहाँ पे आपको पता है कि मैं 1700 या 2000 कनाल टोटल उनके पास जगह है, और उसके वो डॉक्यूमेंट इसके अलावा वहाँ पे है नहीं, और उनके पास एक रोड है। इसी तरह आप देखें जीएफएस हो गया, आप देखें उसके बैनर तले जो सोसाइटी थी, और
دیکھیں وہ بھی اس پہ بھی انہوں نے جب حقلہ جو روٹ نکلا تو پھر یہی سوسائٹیز نئے برانڈ اور نئے نعرے کے ساتھ اور نئے ایک لوگوں کو لوٹنے کے طریقہ کار اور مارکیٹنگ ٹیکٹس کے ساتھ پھر وہ آ گئیں کہ ہمیں حقلہ کا جو یہ ہے جو جس کو آپ روٹ بھی کہتے ہیں اس پہ ہمیں انٹرچینج مل گیا. حالانکہ ہم نے وہ وزٹ بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس کے نیچے سے ایک بڑی تنگ سی جگہ سے وہاں سے وہ آر پار یہ ساری سوسائٹیز ہو رہی ہیں. اس پہ جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے, جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے بھی جو ہے ان ہاؤسنگ اسکیموں کے اوپر شاید نوٹس بھی لے رکھا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اب مزید زمینوں کی خریداری بھی رکوا دی گئی ہے. لیکن یہ لوگ آج تک جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا سر, جو نووا ایک سوسائٹی ہے وہاں پر, اس نے یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ میرے خیال نووا کی باتیں ہیں جنہوں نے کافی ساری اوورسیز کمیونٹی کو لوٹا. اچھا سر, یہ جو لوٹنے والے لوگ ہیں, اب لوٹنے والے تو لوٹ گئے اور لوٹنے والے لوٹ کے لے گئے. عقیل صاحب, اب کس طرح ان لوگوں کی داد رسی آپ سمجھتے ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ کون واپس دلائے گا سر؟ اس پہ ایک ٹیسٹ کیس تو اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ICHS کہلاتی ہے, ان کی MC تو ہاں وہ دیکھیں نیب نے وہ کیس لیا ہوا ہے. وہ 16 ارب ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے حجم کا یہ کرپشن کا کیس ہے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 30-35 ارب روپے سے بھی شاید زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جب یہ کیس آپ یہ کس طرف لگے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نووا سٹی ہے اور جو اس طرح کی اور وہاں پہ ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس زمین کم تھی, فائلیں انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے, لاکھوں کے حساب سے, ہزاروں کے حساب سے بنا دی ہیں, تو ان کی بھی کمپلینس جو ہیں وہ نیب میں اور FIA میں یقیناً جا رہی ہوں گی. اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ RDA ہو, CDA ہو, اور جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات, ہاں وہاں بھی ڈکلیئر ہوئی تقریباً 200 کے قریب. لاہور ہو, تو اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں ان کا زیرو ٹالرنس ہے کہ جتنی بھی انلیگل ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں, غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں, جن کے پاس زمین نہیں ہے, جو RDA یا پھاٹا یا کسی بھی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہیں, یا وہاں پہ وہ کورسپونڈنس میں نہیں ہیں, یا وہاں پہ وہ اپنے میپ انہوں نے نہیں جمع کرائے ہوئے اور مطلوبہ زمین ان کی وہاں پہ نہیں ہے, تو ان کے خلاف وہ کریک ڈاؤن نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ پبلک اویئرنیس کے پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, خاص کر فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی ہم بات کریں گے, تو یہ جو ہے وہ 2 قدم آگے باقی جو صوبوں کی نسبت جو ہے وہ انلیگل ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف جس میں لوگ لٹ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن پہ وہ تیار بھی نظر آتی ہے, وہ کر بھی رہی ہے. اچھا سر, ٹیکنیکلی طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریٹس رکھے ہوئے ہیں. کئی سوسائٹیوں نے تو ایک کے ساتھ ایک فری, مثلا 70-80 ہزار میں بکنگ یا لاکھ روپے میں بکنگ. تو جس طرح ایک آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں بھی ایک رواج چلا تھا سو موٹو کا, تو اگر مثال کے طور پر نیب نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا جی اتنی اماؤنٹ کے بعد ہم کیس لیں گے, تو کیا ان کے لیے کوئی وزیر داخلہ صاحب کو زیادہ کوئی اس پر توجہ دے کر کوئی ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے کہ کسی طرح ان لوگوں کے لیے کچھ شکنجہ ٹائٹ ہو سکے کہ افیکٹی تو لاکھ روپے کا افیکٹی ہے, وہ کدھر جائے گا سر, کن اتھارٹیز کے پاس جائے گا؟ سر دیکھیں ابھی آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے, ابھی جو مائکرو فراڈ ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, وہ مارک ہو رہے ہیں, اور مائکرو فراڈ کے اوپر جو گورنمنٹ اپنی پالیسی بنا بھی رہی ہے, دے بھی رہی ہے. اور یہ آپ اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو مائکرو فراڈ, اس کو مائکرو فراڈ کہتے ہیں, 15-20 ہزار 50 ہزار لاکھ روپے کا فراڈ کر لیں کسی کے پاس, آپ کوئی مطلب لاہور سے وہ بلوچستان سے آیا ہے, کوئی 25-30 ہزار لگا کے اس نے اسلام آباد آ کے کسی سے کیسے پوچھنا ہے, کیا پوچھنا ہے کہ میرا پلاٹ کدھر ہے, تو لوگ وہیں سے بیٹھ کے فون کر کے یا زیادہ زیادہ سوشل میڈیا پہ بھڑاس نکال کے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ رولز ریگولیشن بننے جا رہے ہیں اور بن بھی رہے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خاص کر CDA, RDA, پھاٹا اور اسی طرح کے جتنے بھی جو ریگولیٹرز ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے, خواہ وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیمیں ہوں, پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں ہوں یا حکومتی سطح پہ ہوں. اس میں شاہ صاحب ایک اور بھی بات ہے کہ حکومتی لیول پہ بھی بعض ہاؤسنگ اسکیموں میں بعض
پروجیکٹس میں، بعض جو سیکٹرز کی ڈیلیورنس میں کافی تاخیر ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ بھی رل رہے ہیں. تو اب گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک ہاؤسنگ سیکٹر ایک چلتا ہوا سیکٹر ہے. اس کو اگر آپ اس کو رولز ریگولیشن کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ نہ صرف ان کا بوجھ جو لوگوں کو گھر دینے کا، لوگوں کو جو وہ شیلٹر دینے کا جو ان کا کام ہے وہ پرائیویٹ لوگ نبھائیں گے، وہ کر رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مائکرو لیول کے جو فراڈ ہیں، یہ میگا فراڈز ہیں، ان کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سوچ رہی ہے. لیکن اب سوچ سے آگے جو ہے وہ بڑھ کر کام کرنے کا ہے. محسن نقوی صاحب نے ون کنسٹیٹیوشن ایونیو میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. جو لینڈ جو ایک اسٹیٹ ایسٹ تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے واگزار کروانے کی کوشش کی ہے، جو اب دوبارہ سے جس کا مجھے خدشہ تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں اس پہ پھر پٹیشن ہو گئی ہے، اس پہ کو چیلنج کر دیا گیا ہے، جو سی ڈی اے کا حق میں ایک فیصلہ ہوا تھا. ہم اس چیز کو سمرائز کرتے ہیں کہ حکومت اب جو فراڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے اس کے خلاف ایکشن لینے کا نہ صرف وہ اپنا اظہار بھی کر رہی ہے، وہ لے بھی رہی ہے. راولپنڈی رنگ روڈ ایک درینہ خواب ہے جڑواں شہروں کا، اس میں بڑی سہولتیں ہیں، اس پر بہت ساری ویڈیوز ہم نے کی ہیں. تو سر سننے میں آیا کہ کچھ کی تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے اس کی اوپننگ کا، کیونکہ کچھ تھوڑا 95% تو کام ہو گیا ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا تاخیر نظر آ رہی ہے. اس پر بتائیں. اس میں یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس کو پہلے تو جو رنگ روڈ سکینڈل آ گیا اس کی وجہ سے ایک رولا پڑا، پھر یہ دوبارہ سے پرانا ری الائن ہوا، پھر وہ جو زمینیں اس وقت نہیں خریدی گئیں ان کو کلیئرنس میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. اب جو ہے وہ تقریباً پچھلے 2-3 سالوں میں اس پہ 3 مختلف ڈیڈ لائنز دی گئی. ایک ڈیڈ لائن دی گئی دسمبر 2025 میں کہ اس کو اوپن کر دیا جائے گا عوام کے لیے، ٹریفک کے لیے، نہیں ہو سکا. پھر یہ مارچ 2026 کا کہا گیا. پھر ابھی یہ جو مئی گزر رہا ہے جس مئی میں ہم بیٹھے ہیں، 30 مئی کو اس کا اوپننگ ہونی تھی، پھر بھی نہیں ہوا. 30 جون 2026 کی نئی ڈیٹ دے دی گئی ہے. اب اس کی بھی ایک وجہ سامنے آئی ہے کہ ٹھلیاں انٹرچینج جو ہے، جو کنیکٹیوٹی جو سب سے بڑا ایک سمجھ لیں کہ انٹرچینج ہوگا، اس میں شاید کوئی تاخیر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آخری ڈیڈ لائن ہے 30 جون کو جو ہے وہ رنگ روڈ سے اسلام آباد، پنڈی اور پورے پاکستان، خاص کر صوبہ جو کے پی کے ہے، خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان والے ہیں، پنجاب والے ہیں، جنوبی پنجاب والے ہیں، بلوچستان والے ہیں، آزاد کشمیر والے لوگ ہیں، یہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عقیل صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا میں جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اینیمیٹڈ یا اس طرح کے بیل بورڈز دیکھ کر آپ امپریس ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹیکنیکل چور ہیں جو آپ کو لوٹتے ہیں اور آپ خود لوٹتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس اس کے لیگل پیرامیٹر پورے ہیں یا نہیں ہیں. تو وزیر داخلہ صاحب، ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ پھنسی کو پھوڑا بنا کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو خدارہ اس کو اس طرح نہ کریں. اس پر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس وقت بہترین موقع ہے ان لٹے ہوئے لوگوں کو کسی طرح انصاف دے، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں ان لٹیروں کو لے کر آئیں. چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اٹھتے ہیں، اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں اور سادہ لو عوام لٹ جاتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ایم اے رضا اور عقیل احمد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.